औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यतबाउल मय्यिता सलासतुन अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फ़यर्जिउ इस्नान व यबक़ा वाहिद यर्जिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतफ़क्कुन अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अहादीस सहलह किताब की चौथी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतबाउल मय्यिता सलासतुन। इसमें हम सबसे पहले जो अल्फाज हैं उन पे बात करेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तर्जुमा करेंगे। तो एक छोटा सा जुमला आपके सामने इस हदीस का जो आ रहा है वो है यतबाउल मय्यिता सलासतुन। मेरा आपसे ये सवाल है पहला कि आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीन अल्फाज में अस्मा कौन कौन से हैं? जी, पहला इसम है अल मय्यित और दूसरा सलासा। ये दो अस्मा आपने पहचाने कैसे, ये बताइएगा। इसम को पहचानने की जो दो मोटी अलामात हैं वो दोनों मोटी अलामात दोनों अस्मा पर मौजूद हैं, यानी एक इसम पर एक अलामत मौजूद है, दूसरे इसम पर दूसरी अलामत मौजूद है। इसम की एक मोटी अलामत है शुरू में अल का होना, अल फेल पर कभी नहीं आएगा, तो ये है इसम, अल इसम की अलामत है। और दूसरी इसम की अलामत है इसम के आखिर में तनवीन का होना। तो सलासा लफ्ज़ जो है इसके आखिर में तनवीन है, लिहाजा किसी भी कलिमा को अगर आपने इसम डिक्लेयर करना है तो उसमें पहले उसकी दो मोटी अलामात जो हैं, एक अलिफ लाम शुरू में आना या आखिर में तनवीन का आना, ये देख लिया करें। तो ये दो अस्मा डिक्लेयर हो गए कि जी ये अस्मा है। इसमें अल मय्यित के माना आपको आते हैं, हम कुछ अपनी मालूमात जो है वो इकट्ठी करते हैं, फिर बुक की मालूमात पे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मय्यत आपको पता है मुर्दे को कहते हैं। और सलासा तीन के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी गिनती जो है ना 1 2 3 1 2 3, तो 3 या 3 की जो अरबी है वो है सलासा। अब एक लफ्ज़ रह गया जी यतबाउ। यतबाउ लफ्ज़ के बारे में आप बता सकते हैं कि ये इस्म है या फ़ेल है? हर्फ में इसलिए नहीं कह रहा कि हर्फ तो बड़े आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जी ये फ़ेल है। अगर ये फ़ेल है तो ये फ़ेल माजी है या फ़ेल मुज़ारे है? फ़ेल मुज़ारे है। आपने इसे फ़ेल मुज़ारे कैसे पहचाना? अलामत मुज़ारे से आपने पहचाना, यानी फ़ेल मुज़ारे के शुरू में अलामत मुज़ारे आती है और अलामत मुज़ारे कितनी हैं? 4 हैं, या, ता, अलिफ और नून। और ये या की अलामत फ़ेल मुज़ारे के कितने सीगों में आती है ये आपको याद है? ये 4 सीगों में आती है। ये 4 सीगों में आती है। गायब के वो चारों सीगे हैं, 3 मुज़क्कर गायब के सीगे हैं, वाहिद मुसन्ना और जमा, और एक जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। और ये वाला जो सीगा है ये कौन सा सीगा है? ये उन 4 सीगों में से कौन सा है? पहला सीगा है। कैसे पहचाना आपने पहला सीगा है? ये इसके आखिर में पेश आ रही है, क्योंकि फ़ेल मुज़ारे का जो पहला सीगा होता है ना उसके आखिर में लाज़िमन पेश होती है, तो ये पहला सीगा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहले सीगे को सामने रखते हुए आप फ़ेल मुज़ारे की पूरी गर्दान बोल सकते हैं, तो आप बिल्कुल बोल देंगे। यतबाउ पहला सीगा, यतबाआनी दूसरा, यतबाऊना तीसरा, ततबाउ चौथा, ततबाआनी पांचवा, यतबाना छठा। ततबाउ, ततबाआनी, ततबाऊना, ततबाईना, ततबाआनी, ततबाना, अतबाउ और नतबाउ। तो माशाल्लाह पूरी गर्दान फ़ेल मुज़ारे की आपके सामने आ गई। अब मेरा एक सवाल ये है, यतबाउ फ़ेल मुज़ारे में हुरूफ़ मादा कौन कौन से हैं? जी, या अलामत मुज़ारे को साइड पे कर दें तो ता बा ऐन 3 हुरूफ़ मादा हमारे सामने आ जाएंगे। तो हुरूफ़ मादा भी हमारे सामने आ गए जी। फ़ेल भी हमने पहचान लिया कि ये फ़ेल मुज़ारे है, सीगा भी पहचान लिया कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अब मेरा एक सवाल आपसे और है कि क्या ये फ़ेल मुज़ारे जो है ये मारूफ़ है या मजहूल है, यानी एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस क्यों नहीं है? इसका क्या जवाब होगा? ये पैसिव वॉइस इसलिए नहीं है कि पैसिव वॉइस जो भी फ़ेल होता है, चाहे माजी हो चाहे मुज़ारे हो, उसका पहला हर्फ लाजमन पेश के साथ होता है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अच्छा, जब भी फेल एक्टिव वॉइस होगा तो जाहिर बात है उसका फाइल ज़रूर मौजूद होगा।
اب وہ فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے یا ظاہر ہو کر آ سکتا ہے۔ اگر تو فعل کی گردان کا پہلا یا چوتھا صیغہ آ رہا ہے تو اس فعل کا فاعل آگے ظاہر ہو کر آ سکتا ہے۔ اگر صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ ہے تو پھر اس کا فاعل آگے ظاہر ہو کر آ ہی نہیں سکتا۔ اگر فعل چاہے ماضی ہو فعل چاہے مضارع ہو فعل، اس کا صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہو رہا ہے، 1 سے مراد واحد مذکر غائب اور 4 سے مراد واحد مؤنث غائب، اگر یہ دو صیغے آ رہے ہیں نا تو آپ ان دونوں صیغوں کا فاعل جو ہے آگے اسم ظاہر کی صورت میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پہلا یا چوتھا صیغہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فاعل ڈھونڈنے کی، وہ فاعل اسی صیغے میں موجود ہے، وہ فاعل اسی صیغے میں موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ صیغہ نمبر 1 ہے نا، تو اس کا فاعل آگے ظاہر ہو کر آ سکتا ہے، پاسبل ہے، اور فاعل کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان 3 الفاظ پہ غور کریں اور مجھے بتائیے کہ ان 3 الفاظ میں آگے جو 2 اسماء ہیں فاعل اسمی ہوگا نا، ان 2 اسماء میں سے کوئی مرفوع اسم ہے؟ ثلاثہ لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، دیکھیں نا، مرفوع اسم جو ہے اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ ہر اسم کی مرفوع منصوب اور مجرور شکل مختلف ہوتی ہے، اسم واحد ہو جمع مکسر ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی رفع یا اس کا مرفوع ہونا جو ہے وہ پیش کے ساتھ دکھائی دے گا آپ کو، اس کا منصوب ہونا زبر کے ساتھ دکھائی دے گا، اس کا مجرور ہونا زیر کے ساتھ دکھائی دے گا، اور یہ 2 پیش بھی ہو سکتی ہیں، 2 زبریں بھی ہو سکتی ہیں، 2 زیریں بھی ہو سکتی ہیں اگر الف لام نہیں لگا ہوا۔ اگر الف لام لگا ہوا ہے تو پھر ایک پیش ہوگی، ایک زبر ہوگی، ایک زیر ہوگی۔ تو واحد اور جمع مکسر اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے، منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے، مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے۔ مثنیٰ اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، وہ مرفوع آنی کی آواز کے ساتھ آئے گا اور منصوب اور مجرور عینی کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ جمع سالم مذکر اسم یہ مرفوع اونا کی آواز کے ساتھ آئے گا اور منصوب اور مجرور اینا کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ جمع سالم مؤنث اسم یہ مرفوع آتن اور الف لام لگ جائے تو آتو، اور منصوب اور مجرور آتن اور الف لام لگ جائے تو آتی، ان آوازوں کے ساتھ آئے گا۔ تو کم از کم یہ چند چیزیں تو آپ کے علم میں ہونی چاہیے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنی آسانی سے انشاءاللہ تعالی کسی بھی عبارت کو گرامیٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں۔ تو اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ یتبعو چونکہ صیغہ نمبر 1 ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے اسم ظاہر کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جی مرفوع کوئی اسم ہے، تو آپ نے کہا جی ثلاثہ مرفوع ہے، اور مرفوع پیش کے ساتھ آیا ہوا ہے، 2 پیش کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو گویا یہ پیش جو ہے مرفوع یا تو واحد اسم کا اعراب ہوتا ہے یا جمع مکسر اسم کا اعراب ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر مجھے بتا دیجئے کہ یہ ثلاثہ واحد ہے اسم یا جمع مکسر ہے۔ یہ اس کے میننگز پر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ جمع ہے، کیونکہ اس کے معنی 3 ہیں، لیکن لفظ یہ واحد ہے نا ثلاثہ، تو یہ 3 کے عدد کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ثلاثہ۔ تو ثلاثہ جو ہے یہ یتبعو کا فاعل ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے کم از کم 2 پارٹس تو ہم نے ڈھونڈ لیے جی، فعل اور فاعل۔ اب تیسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول، اگر اس فعل کا مفعول آتا ہو تو وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور مفعول جو ہے وہ منصوب آتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے جو دوسرا اسم آپ نے المیت دیکھا تھا، جو آپ نے پہچانا تھا، اس کی اعرابی حالت آپ پہچان سکتے ہیں؟ یہ منصوب ہے، ال کی وجہ سے سنگل زبر آئی ہے، اگر ال نہ ہوتا تو 2 زبریں ہوتی، اور میت واحد اسم ہے، مردے کو کہتے ہیں، تو گویا المیت تا جو ہے یہ اس فعل کے لیے مفعول کا کام دے رہا ہے یہاں پر۔ اب رہ گیا جی صرف فعل، تو ہمارے پاس ویکیبلری بھی آ گئی، ثلاثہ کے معنی 3، میت کے معنی مردہ، اب رہ گیا جی یتبعو، اور یتبعو کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے حال میں یا مستقبل میں، اور اس کے بعد اب ہمیں تا با عین مادے کو دیکھنا ہے کہ عرب کن میننگز میں استعمال کرتا ہے، کس باب سے استعمال کرتا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے وہ ڈکشنری جب کنسلٹ کرنی پڑی
تو ہمیں پتہ چلا کہ تا با عین جو روٹ لیٹرز ہم نے نکالے ہیں مادے کے حروف، یہ ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ باب سین سے آتا ہے. تا با عین کو جب آپ نے باب سین میں ڈالا تو ماضی اور مضارع کیا بنا؟ تبع یتبعو. تبع یتبعو. تبع یتبعو کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، پیچھے جانا. تو اب آپ کو میننگز بھی پتہ چل گئے. تو یتبعو کا اب آپ ترجمہ کر لیں گے کہ وہ پیچھے آتا ہے یا وہ پیچھے آئے گا اتنے حصے کا. اچھا، اب یتبعو کے ساتھ المیتہ کو ملاؤں تو ترجمہ بنے گا یتبع المیتہ، وہ میت کے پیچھے آتا ہے یا جاتا ہے. اور ثلاثہ کو بھی فاعل ظاہر کر کے میں ترجمہ کرنا چاہوں تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ یتبع المیتہ ثلاثۃ، میت کے پیچھے تین جاتے ہیں. کیونکہ اردو میں تین کا لفظ جمع کے لیے بولا جاتا ہے نا، تو ہم اس لیے ترجمہ کریں گے تین جاتے ہیں. اچھا، اب وہ تین ہیں کیا؟ یہ سوال پیدا ہوا. اس ثلاثہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو لفظ لایا جائے گا اس کو گرامر کی اصطلاح میں بدل کہا جائے گا، یعنی سبسٹیچیوٹ. بدل اعراب میں فالو کرتا ہے جس کا وہ بدل ہوتا ہے. تو پہلے اب بدل کے ساتھ جو دوسری ٹرمینالوجی ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. بدل جب بھی آئے گا اس کا مبدل منہو ضرور ہوگا. بدل کے ساتھ کیا ہوگا؟ مبدل منہو. مبدل منہو یعنی جس کا وہ بدل ہوگا نا اس کو مبدل منہو کہا جائے گا. تو یہاں پر ثلاثہ کا لفظ جو ہے وہ مبدل منہو ہو گیا، اور بدل وہ لفظ ہوگا جو ثلاثہ کو ایکسپلین کر رہا ہوگا. اور بدل کا اعراب وہی ہوگا جو مبدل منہو کا اعراب ہوگا. یعنی بدل جو ہے اعراب میں مبدل منہو کو فالو کرتا ہے. اس کے لیے اب آپ اگلے الفاظ پر غور کریں. جو تین الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہیں اہلہ و مالہ و عملہ. یہ تینوں الفاظ یہ بدل ہیں ثلاثہ کے، کیونکہ ثلاثہ کا مطلب تین تھا نا. تو وہ تین کیا ہیں؟ وہ تین چیزیں آگے بتائی جا رہی ہیں. یہ یعنی یہ اور یہ. کلیئر ہو گیا؟ اور اعراب آپ دیکھیں گے تو تینوں کا مرفوع ہوگا. اور ذرا مزید غور کریں گے تو تینوں جو ہیں وہ سنگل ورڈ نہیں ہیں بلکہ مرکب ہیں. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی کیونکہ اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ مرکب اضافی بنتا ہے. اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر استعمال ہوتی ہے تو وہ مرکب کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب اضافی، جس میں اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہوتی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو پہلا مرکب اضافی ہے اہلہ. اہلہ، اہل کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو. تو اہلہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کے گھر والے. یہ جو ہو کی ضمیر، ہا کی ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس کے لیے لگی ہے؟ میت کے لیے. ماشاءاللہ، کیونکہ میت مذکر ہے تو اس کے لیے ہا کی ضمیر جو ہے وہ مذکر واحد کی ضمیر ہی استعمال ہوئی ہے. اہلہ یعنی اس کے گھر والے، و مالہ اور اس کا مال، و عملہ اور اس کا عمل. تو الحمدللہ اتنا حصہ ہمارا گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا. ہم ذرا اس حصے کو دوبارہ پڑھیں کہ یتبع المیت ثلاثۃ، تین میت کے پیچھے جاتے ہیں. یعنی اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. کلیئر ہو گئی جی؟ اب چلتے ہیں اگلے جملے کی طرف. اگلا جملہ ہے فیرجع اثنان. عربی زبان میں ایک کے لیے جو عدد استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے واحد، اور اگر ایک مؤنث ہو تو واحدہ، کیونکہ عربی میں گنتی بھی مذکر مؤنث ہوتی ہے. ایک اگر مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو واحد کریں گے، اور مؤنث کے لیے کرنا ہے تو واحدہ. دو کے لیے اگر وہ مذکر ہے تو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوگا اثنانی، اور اگر دو جس کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو وہ بنے گا اثنتانی. اور آپ کو یہ تو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آنی کی آواز جو ہے مرفوع آواز ہے، تو اس کی منصوب اور مجرور پھر عینی آواز ہوگی، یعنی اثنینی اور اثنتینی. کلیئر ہو گیا؟ تین کے لیے عدد استعمال ہوتا ہے اگر وہ چیز جسے آپ گن رہے ہیں وہ مذکر ہے تو تین کے لیے عدد ثلاثۃن استعمال ہوتا ہے. ثلاثۃن گول تا کے ساتھ. اور اگر وہ چیز مؤنث ہے تو عدد گول تا کے بغیر استعمال ہوگا.
اگر وہ چیز مونس ہے تو عدد گول تا کے بغیر استعمال ہوگا، پھر کہا جائے گا ثلاثن، ثلاثن، تو گویا 3 سے لے کے 10 تک گنتی جو ہے نا عرب الٹ کر دیتا ہے. 1 اور 2 کے لیے تو وہ وہی رکھتا ہے، مذکر کے لیے مذکر عدد، مونس کے لیے مونس عدد، لیکن جیسے 3 سے 10 تک جاتا ہے وہ مذکر کے لیے مونس عدد کر دیتا ہے اور مونس کے لیے مذکر عدد کر دیتا ہے. تو میں نے آپ کو کم از کم 3 اعداد کی گنتی بتا دی ہے. پھر ذرا ریپیٹ کر لیں. 1 کو واحد اور واحدہ، 2 کو اثنانی اور اثنتانی، اور 3 کے لیے ثلاثن اور ثلاثتن. اور ترتیب آپ کو بتا دی ہے کہ 1 اور 2 میں تو عدد معدود ایک جیسے ہوں گے اور 3 سے عدد معدود میں مخالفت ہو جائے گی. لے جی، اب جو ہم اگلا جملہ انالائز کرنے لگے ہیں وہ ہے فَيَرْجِعُ اثنانی. یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے جی، جن میں ایک ہے فا حرف، اور یہ فا جو ہے ترتیب بتانے کے لیے آ رہا ہے. اس کا ترجمہ ہم اور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پھر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. فا پھر یرجیو اثنانی. اب اثنانی تو آپ کو پتا چل چکا ہے اسم ہے اور مرفوع فارم ہے. اب رہ گیا جی یرجیو. یرجیو لفظ پہ غور کریں تو بالکل یتبعو کی طرح ہی ہے، یہ فعل مضارع ہے، علامت مضارع یا، اور صیغہ نمبر 1 کیونکہ پیش آ رہی ہے آخر پہ، اور ایکٹیو وائس ہے، معروف فعل ہے. اس کے روٹ لیٹرز اگر ہم نکالیں تو وہ نکلیں گے را، جیم اور عین. ڈکشنری ہم نے کھولی، را، جیم، عین کے آگے ہمیں لکھا ہوا نظر آیا ضاد، تو ہم نے پہچان لیا کہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوا ہے. تو ہم نے اس کا فوراً ماضی اور مضارع بنا لیا رجع یرجعو. رجع یرجعو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، واپس آ جانا. اب ہمیں یرجعو کے میننگز بھی پتہ چل گئے کہ وہ واپس آ جاتا ہے. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا نا. اب وہ جو واپس آ جاتا ہے یعنی فاعل جو واپس آ جاتا ہے وہ آگے آ رہا ہے اسم ظاہر ہو کر اثنانی. تو اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے پھر 2 واپس آ جاتے ہیں، پھر 2 واپس آ جاتے ہیں. اگلا جملہ پھر آسان سا ہے، وَيَبْقَى وَاحِدٌ. وَيَبْقَى وَاحِدٌ. واو ایک حرف ہے اور کے معنی میں آئے گا. واحد اسم ہے جس میں ہم نے بات کر لی ہے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعل آ رہا ہے جی یبقى. یبقى، تو یہ یبقى جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، لیکن آپ کو پچھلے جو 2 افعال ہم نے پڑھے ہیں یتبعو اور یرجعو اس سے ذرا مختلف نظر آ رہا ہے. مختلف کس طرح نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں کے آخر میں تو پیش تھی، لیکن اس کے آخر میں پیش نہیں ہے بلکہ کھڑی زبر آ رہی ہے. تو نوٹ کر لیں یہ بھی اصل میں پیش ہی تھی. اس کے آخر میں اوریجنلی یہ لفظ تھا یبقیو، اصل میں یہ لفظ تھا یبقیو. ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا تھا کہ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ صحیح ہوتا ہے، ایک غیر صحیح ہوتا ہے. غیر صحیح کب ہوتا ہے؟ جب حروف مادہ میں سے کوئی حمزہ ہو حرف، یا کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے، یا واو اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے. تو یہاں پر جو روٹ لیٹرز تھے نا وہ تھے با، قاف اور یا. اور یہ واو اور جو یا روٹ لیٹرز ہوتے ہیں یہ ویک لیٹرز کہلاتے ہیں عربی کے، انہیں حروف علت کہا جاتا ہے، ویک لیٹرز. اور ویک لیٹرز جو ہیں ویک ہوتا ہے، بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، تو حرکت کا بوجھ ہوتا ہے، تو عام طور پہ اس کی حرکت جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اصل میں تھا یہ یبقیو جو پھر یبقى، یعنی قاعدہ یہ ہے کہ اگر یا کسی لفظ کے فعل کے آخر میں آ رہا ہو، یا حرکت والا ہو اور پیچھے زبر ہو، یا حرف پر کوئی حرکت ہو اور پیچھے زبر ہو، تو اس حرکت کو اور اس زبر کو کھڑی زبر کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے. یعنی یا پر ہم کچھ نہیں ڈالتے اور جو حرف ہوتا ہے اس پہ کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں. تو یہ یبقیو سے یبقى بن گیا. یبقیو سے کیا بن گیا جی؟ یبقى. تو روٹ لیٹرز بھی ہم نے اس کے نکال لیے جی، با، قاف، یا مادہ یعنی روٹ لیٹرز. اور ڈکشنری جب کھولی تو ہمیں با، قاف، یا کے آگے لکھا ہوا ملا سین. تو ہم نے فوراً اس سے ماضی اور مضارع بنایا بقیہ یبقیو، بقیہ یبقیو. اور مضارع پر جب وہ رول اپلائی کیا تو وہ بن گیا یبقى، اور اس کے معنی ہمارے سامنے آئے باقی رہنا، بچ جانا. تو یبقى ہمارا فعل ہو گیا، اور آگے اسم جو ہے مرفوع آ رہا تھا واحد، تو اس کو ہم نے اس کا فاعل بنا دیا یبقى واحد. تو اس جملے کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور 1 باقی رہ جاتا ہے، اور 1
پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ٹوٹل 3 جملے ہمارے سامنے ابھی تک آئے ہیں جی۔ پہلا جملہ تھا کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ و عملہ، میت کے پیچھے 3 جاتے ہیں، یعنی اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل۔ تو یہ ایک جملہ تھا۔ دوسرا جملہ آیا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، پھر 2 واپس آ جاتے ہیں، اور تیسرا جملہ ہم نے کیا وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو اثنانی اور اثنتانی لفظ میں نے بتائے ہیں آپ کو 2 کے لیے، ان کا جو حمزہ ہے نا شروع والا، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ ان کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل کس حمزہ کو کہتے ہیں؟ کہ وہ حمزہ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس حمزہ کی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور پڑھیں گے، جس طرح ہم یہاں پر اثنانی اور اثنتانی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہی حمزۃ الوصل جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو پھر الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، اس کی حرکت پڑھی نہیں جاتی۔ اس لیے میں اس کو پڑھوں گا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ۔ اب اگلا جملہ جو آ رہا ہے وہ ہے یرجع اہلہ و مالہ۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ یرجع فعل کو ہم پہلے حل کر چکے ہیں، فعل آ گیا۔ اب اس کا فاعل آگے ظاہر آ سکتا ہے، مرفوع آ رہا ہے اہلہ و مالہ، اور ان دونوں کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا وَيَبْقَى عَمَلُهُ، یبقى فعل اور عملہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، اور ترجمہ ہوگا اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور متفقن علیہ یہ حدیث تھی، اور پچھلی حدیث بھی متفقن علیہ تھی، اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ متفقن علیہ حدیث وہ حدیث ہوتی ہے اس میں 2 جو بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ، جب یہ دونوں کسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ حدیث متفقن علیہ حدیث کہلاتی ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ حدیث کا ترجمہ، الفاظ کی تشریح، گرامیٹیکل انالیسس سارا ہمارا کور ہو گیا، صحیح ہے۔ اب اس میں جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، کیونکہ ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں پھر آپ کے سامنے اس کو رکھ دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی گئی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتبع المیت ثلاثۃ، میت کو 3 فالو کریں گے۔ یہ بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ وہ 3 کیا ہیں؟ یعنی اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ یہ وہ 3 ہے جو میت کو فالو کریں گے، یعنی میت کے پیچھے جائیں گے۔ جب کوئی انسان مر جائے گا تو اس کو 3 چیزیں فالو کریں گی جی۔ وہ 3 چیزیں بھی ذکر کر دیں۔ پھر مزید آپ نے فرمایا کہ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، 2 واپس آ جائیں گی، وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک باقی رہ جائے گی۔ اب وہ 2 چیزیں کیا واپس آ جائیں گی اور ایک چیز کیا باقی رہ جائے گی، اس کو پھر آپ نے ایکسپلین کیا کہ یرجع اہلہ و مالہ، اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جائے گا، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل پیچھے رہ جائے گا۔ تو الحمدللہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اس کا گرامیٹیکل انالیسس بھی ہم نے کر لیا، اس کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا، اور میسج بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ انسان کے ساتھ جانے والی چیز جو ہے وہ اس کا عمل ہے۔ گھر والے یہ بھی آپ کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، آپ کا مال یہ بھی آپ کو چھوڑ کر واپس آ جائے گا، لیکن جو چیز آپ کے ساتھ رہے گی، جائے گی آپ کے ساتھ، وہ آپ کا عمل ہوگا۔ عمل پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ گھر والوں پر اور مال پر۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ انہیں آپ بالکل ہی اہمیت نہ دیں، یعنی بات وہی ہے کہ ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یعنی ایک مناسب طریقے سے۔ اور ظاہر بات ہے انسان خوب جانتا ہے کہ جو چیز اسے زیادہ فائدہ دے گی اسی کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ پتہ چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمل جو ہے یہ اسے فائدہ دے گا، نہ تو گھر والوں نے فائدہ دینا ہے، نہ مال نے فائدہ دینا ہے۔ تو کیوں نہ عمل سے محبت کرے، عمل کو فوکس کرے، ٹھیک ہے، باقی مال بھی کمائے
اور مال بھی ظاہر بات ہے اس کے عمل میں بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، سمجھی ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اس کو سنا تو ہے ہم نے، اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، یاد بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس سبق کی باقی ایکسرسائزز جو ہیں ان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔